बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, मैंने आज आपसे बात करनी थी कि ये बिलावल भुट्टो साहब बड़ा फरमा रहे थे। सबसे पहले एक जगह से आपको शुरू करते हैं। बिलावल भुट्टो को ये भी कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये ज़रा बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बताऊं। कल इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो थे वो पेशावर का उन्होंने दौरा किया और पेशावर के दौरे के अंदर उन्होंने एक अस्पताल का कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह किया, एक अस्पताल के वार्ड के अंदर, और जिसे कहते हैं कि बहुत ही कम लागत से वो जो कार्डियोलॉजी का वार्ड है वो ऑपरेशनल कर दिया गया। इसके बाद जिसे कहते हैं कि मुख्तलिफ जो हैं डेवलपमेंट्स हो रही हैं मुल्क के अंदर, मतलब आए दिन कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ का इफ्तिताह हो रहा है, कोई ना कोई ऐसा काम हो रहा है कि जिससे मुल्क और कौम का आने वाले दिनों में, ये मैं नहीं कहता कि इसका फौरी तौर पे फ़ायदा मिले, आने वाले दिनों का फ़ायदा मिले। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ कि आज सिंध हुकूमत ने ऐलान किया कि सूबे भर के अंदर जितने भी दीनी मदारिस हैं कोरोना की वजह से उनको बंद कर दिया जाए। ये वही सिंध हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जिसके लोग जो थे बुलंदो बाग दावे करते थे कि कोरोना कुछ नहीं कहता। आज वही अपने सूबे के अंदर दीनी मदारिस बंद कर रहे हैं। तो ये तो वो बात थी, ज़रा सा मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। इसी के अंदर चलते हैं आगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अगर सिंध हुकूमत की कुर्बानी भी हमें देनी पड़ी तो हम इस्तीफ़े देंगे और ये करेंगे और कठपुतली। बात ये है कि अगर मुल्क इतना ही बिगड़ा हुआ है बकौल इन लोगों के, अगर इन लोगों के ऊपर जाए तो ये मुल्क के अंदर तो इस टाइम जिसे कहते हैं कि बेरोज़गारी भी है और जिसे कहते हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई बेनतहा है और हर चीज़ जो है वो यानी कि जिसे कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और कोई कानून नहीं है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये वो अगर ये इतना ही है तो ये 2 साल के अंदर क्या ये मुल्क कितना बिगड़ा है? अगर जिस तरह वो कमर ज़मान कायरा साहब फरमा रहे थे कि इस मुल्क के अंदर ये आज इनके एक वज़ीर साहब जो थे वो निसार खोड़ो साहब इतने अच्छे ओहदे पर फाइज रहे हैं, सिंध असम्बली के ये स्पीकर भी रहे, और सिंध इनकी मैं बात सुनकर हैरान रह गया, इनकी मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर हैरान रह गया कि जिसके अंदर इन्होंने कहा कि जनाब इस मुल्क के अंदर बेरोज़गारी और जिसे कहते हैं कि मईशत का पहिया बैठा हुआ है और मुल्क के ऊपर कर्जे हैं और फलाने। तो क्या ये इन 2 साल के अंदर लिए गए? आप इनसे सिर्फ ये पूछें कि जनाब सिंध हुकूमत तकरीबन पिछले 12 साल से कंटिन्यू आप हुकूमत कर रहे हैं, कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक तो दस्तयाब नहीं, और आप बातें करते हैं इतनी बड़ी बड़ी। आपके सिंध के अंदर इस लेवल के चूहे हैं जो अरबों रुपए की गंदम सरकारी गोदामों से खा गए और आप दूसरों को कहते हैं तो अपने गिरेबान में तो आपने झांकना ही नहीं। और उसके ऊपर जिसे कहते हैं कि सोने पे सुहागा के जो इनके चेयरपर्सन हैं, जो चेयरमैन हैंगे, जो एक वो वसीयत दिखा के चेयरमैन ताहयात के लिए बन गए हैं, वो ये फरमाते हैं कि जनाब इस हुकूमत को हम चलता कर देंगे। भाई आप किस तरह चलता कर देंगे? कोई आपके पास कोई रोड मैप होगा, कोई प्लान होगा, कोई आपके पास आवाम की इतनी ताकत होगी कि आप किसी हुकूमत को या किसी को, और अगर आप इनको चलता कर देंगे। चले मिसाल एक ले लेते हैं, इमरान खान के पास 33 सीटें थी, 33 सीटें थी कौमी असम्बली के अंदर जब इन्होंने धरना दिया था, तो 33 सीटों के ऊपर इन्होंने आपको नचा के रख दिया था। तो अभी तो ये 100 के करीब करीब पहुँचे हुए हैं। अगर आप इनकी हुकूमत को इस तरह करेंगे तो क्या ये आपको हुकूमत करने देंगे? अव्वल तो मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तानियों की और हमारी कौम की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी कि मरियम नवाज़ और या बिलावल भुट्टो यानी कि या शरीफ फैमिली या पीपल्स पार्टी इस मुल्क पे दोबारा हुकूमत करे और फजलुर रहमान को साथ रखते हुए। यानी कि वजीर वो जो नवाज शरीफ है वो वहाँ से बरतानिया पे बैठ के कहता है कि ये डिसाइड हो गया कि पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे बिलावल भुट्टो साहब और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान। यानी कि यार ये 22 करोड़ अवाम की डिसीजन लेने वाला ये एक ही शख्स है जो बेनज़ीर के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल करता रहा है। वो वीडियो अभी भी मौजूद है, वायरल होती रहती हैं, लोग फेसबुक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर शेयर करते रहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी के बारे में और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में ये क्या ये शख्स अलकाब से नवाजता था उनको। आज ये
جسے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ صرف اس لیے ملے ہوئے کہ یہاں پہ بیانیہ وہی عمران خان کا صحیح آ جاتا ہے یا سچ آ جاتا ہے کہ جب میں ان چوروں پہ ہاتھ ڈالوں گا تو آپ کو یہ سب ایک پلیٹ فارم پر نظر آئیں گے، جو کہ نظر بھی آ رہے ہیں۔ اب یہ تھوڑی دیر پہلے، آج سے یہ جو میں ابھی ویڈیو اپنی ریلیز کروں گا، اس سے تھوڑی دیر پہلے مریم نواز صاحبہ ایک پریس کانفرنس کر رہی تھی، اس کے اندر یہ کہتی ہیں کہ جناب آئین کا طریقہ کار بتا رہی، بھائی آپ ایم این اے ہیں، آپ ایم پی اے ہیں، آپ ہیں کیا کہ جو آپ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن دینی پڑے گی اور متنازع بنا رہے ہیں اور سینٹ کے اندر شو آف ہینڈ نہیں ہو سکتا۔ تو مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہا ہے کہ جی یہ شو آف ہینڈ کا جو طریقہ کار ہے یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ آئین سے مبرا نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کا کام قانون کی تشریح کرنا ہے، قانون سازی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ قانون سازی واقعی پارلیمنٹ کا کام ہے، تو کیا مطلب ہے کہ آپ نے جو دھاندلی زدہ ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ اسی کے اوپر چلتے رہے، یعنی کہ بہتری کی اگر کوئی شخص گنجائش نکالتا ہے کہ اس طریقے سے بہتر ہو سکتا ہے تو وہ نہ نکالے، یعنی کہ آپ لوگوں نے جو لکیریں کھینچ دی ہیں بس اسی کے اوپر چلتا رہے۔ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین آپ کو بنا دیا جائے، یا کیا کہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ نون لیگ کو جناب وہ جو حزب اختلاف کا جو بھی سربراہ ہو اس کو جناب وہ مختلف کمیٹیوں کا چیئرمین بنا دیا جائے۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے لیے جو وویلا آپ کرتے رہیں گے میڈیا کے اوپر اور قوم کے سامنے، وہ دنیا کو معلوم ہے۔ حالانکہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ چیز رکھی گئی تھی کہ جناب جو قائد حزب اختلاف ہوگا وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہوگا، تو چارٹر آف ڈیموکریسی عمران خان کے ساتھ تو آپ لوگوں نے نہیں کیا تھا، وہاں تو عمران خان تو اس میں شامل ہی نہیں تھا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی تو مولانا فضل الرحمان کی سربراہی کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے لیے یہ جسے کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ اپنے کتے کو تو ٹومی کہنا چاہتے ہیں اور دوسرے کے کتے کو کتا ہی رکھنا چاہتے ہیں، تو ایسے نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کو جب ایک لفظ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے جناب دھرنا دینا ہے، آپ نے استعفے دینے تو دیں، یہ استعفے کدھر ہیں، کس اسپیڈ سے آ رہے ہیں، کدھر ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہا نہ، کیونکہ ان کی پارٹیوں کے اندر بھی آدھے سے زیادہ لوگ استعفیٰ دینا ہی نہیں چاہتے، وہ لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر آئے ہیں، وہ کیسے استعفیٰ دے دیں گے، ان کی چودراہٹ بنی ہوئی ہے، اور اگر استعفے دیں نا آپ کیوں نہیں دیتے؟ تو مریم صفدر صاحبہ یہ پھر میں یہیں پہ وہی اپنی پچھلی ویڈیو میں جو میں نے بات کی تھی کہ یہ بیل کے اوپر ہے، یہ عورت بات، یہ مجرم ہے، سزائی یافتہ ہے، کوڑوں سے سزائی یافتہ خاتون ہیں یہ جو اس ٹائم اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں اور ملک اور قوم کی سالمیت سے کہہ رہی ہے، اداروں کے خلاف باتیں کر رہی ہیں، تو آفرین ہے ان اداروں کے اوپر کہ وہ اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال رہے، پتہ نہیں ان کو کس چیز کا ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس جج کو کیوں نہیں، وہ جج جو ہے وہ کیا ان کی تقریریں نہیں سن رہا جس نے ان کو بیل دی تھی؟ وہ جج ان کی کوئی تقریر نہیں سن رہا، یہ کون سی تیمارداری اپنے باپ کی کر رہی ہے؟ لہٰذا اس جج کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان بنتا ہے۔ بے شک اس کے اندر توہین عدالت مجھ پہ لگتا ہے تو لگ جائے، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے اندر جو کرپٹ عدلیہ ہے، جس کے اندر جو جسٹس فائز عیسیٰ ہے یا کوئی بھی ہے، یہ جتنے بھی کرپٹ عدلیہ ہے، جو کرپٹ ججز ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ یہ جس کو مرضی آئے بیل دے دیتے ہیں۔ محلے کے اندر ایک لڑائی ہوتی ہے کہ لڑائی جب ہوتی ہے کہ تو اس کے اندر دونوں بندوں کا سر پڑ جاتا ہے، تو یہ ادھر جا کے جناب ان کو تو 10-10 20-20 دن اندر رکھتے ہیں، ان کی تو سنوائی نہیں ہوتی، کبھی جج صاحب کے پیٹ میں درد ہے، کبھی وہ بیٹی کو لینے کے لیے کہیں گئے ہوئے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ سنوائیاں اتنی سپیڈ سے اور بیلیں اتنی سپیڈ سے ہوتی ہیں کہ کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ صرف یعنی کہ واقعی وہ جو ایک لفظ ہے کہ امیروں کا علیحدہ پاکستان ہے اور غریبوں کا علیحدہ پاکستان ہے، تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اس اشرافیہ کے، کیونکہ یہ ویورز میں اپنی ایک ویڈیو کے اندر یہ بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، اور بڑی تفصیل سے میں بتا چکا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ انہی کے بھرتی کیے ہوئے ہیں، انہی لوگوں نے ان کو بھرتی کیا ہے، یہی لوگ، یعنی کہ تقریباً 35 سال سے یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں پنجاب کے اوپر اور پاکستان کے اوپر، کبھی سینٹرل میں، کبھی وفاق، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو انہوں نے جو ایک کلرک بھی بھرتی کیا تھا وہ اب اسی محکمے کے اندر ایک اعلیٰ عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو ان کے مطابق کھلا ہے، یعنی کہ جو بھی گیند ہے وہ ان کے مطابق کرائی جا رہی ہے۔ کیوں کرائی؟ کبھی آٹے کا بحران، کبھی چینی کا بحران۔ چینی کے بحران کے اوپر میں یہاں پہ ایک بات کروں کہ تقریباً 70 سے 80% شوگر ملیں، اور میں نے آج فیس بک کے اوپر وہ شوگر ملوں کے نام بھی جسے کہتے ہیں کہ وائرل کیے ہیں اور پوسٹ کیے لوگوں کو اور پبلک کیے کہ تقریباً 70% شوگر ملیں ان کی ہیں۔ اگر عمران خان نااہل ہے یا اس کی حکومت نااہل ہے تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں
کہ یہ اپنے شوگر مل کے باہر جو ہے ایک اسٹال لگا دیں, اپنے ان کے ٹرک مختلف شہروں کے اندر بھیجیں اور 55 روپے کلو چیلی دے دیں. اگر ان کو عوام کا اتنا ہی خیال ہے تو یہ کیوں نہیں دیتے اپنے شوگر ملوں سے 55 روپے کلو چیلی؟ نہیں, کبھی بھی نہیں دیں گے. بلکہ یہ وہی شوگر جو ہے کسی چور دروازے سے اپنے لوگوں کے پاس جو ہوتے ہیں وہ جیسے کہتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کراتے ہیں, اس کے بعد یہ جناب جب بحران پڑتا ہے تو یہ اس کو تھوڑا تھوڑا نکال کے بیچتے ہیں اور اربوں روپے یہ لوگ کماتے ہیں. اپنی ٹریل یہ دے نہیں رہے کہ منی ٹریل کیا ہے کہ یہ چیز یہ نہیں مان رہے, جو ان کے اوپر جرم لگے ہوئے ہیں وہ نہیں مانتے. ہاں جی وہ فلانے جج کے ساتھ جو ویڈیو ہے وقت آنے کے اوپر مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ ہم وائرل کر دیں گے, وقت آنے پر وائرل کریں گے. اس میں نواز شریف صاحب بے گناہ ہیں, اور وہ والی تو آپ وائرل کر دو گی جس میں نواز شریف صاحب بے گناہ ہیں, وہ بھی تو وائرل کرو کہ پاکستان تو کیا باہر ملک میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں ہے, وہ بھی تو وائرل کر دو. اس کا بھی تو کوئی ثبوت دے دو کہ اس کے بعد یہ کہاں سے نکل آئے تمہارے فلیٹس, وہ بھی تو وائرل کر دو. کہ جناب نواز شریف صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور یہ ہیں وہ ذرا ہے, وہ بھی تو وائرل کر دیں آپ. وہ ویڈیو بھی وائرل کریں, بار بار وائرل کریں, وہ بھی تو ثبوت عوام کے سامنے رکھیں نا کہ ہاں جی یہ ہم نے جھوٹ بولا. جب ایک شخص اس عہدے پہ جا کے جھوٹ بولتا ہے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ادھر ہی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک خاتون جو تھی وہ رات کے ٹائم پہ باہر گھوم رہی تھی یا پھر رہی تھی, جو بھی کر رہی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, اے عورت تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ عمر کے دور حکومت کے اندر کسی کو پوچھنے کی جرت نہیں ہو سکتی, یا تو عمر مر گیا ہے یا پھر تو عمر ہے جو مجھ سے پوچھ رہا ہے. تو بات یہ کی کہ پھر سربراہ تو اس قسم کے ہوتے ہیں, سربراہ پھر اس قسم کے نہیں ہوتے کہ ہیلی کاپٹروں کے اندر ان کے لیے ناشتے آ رہے ہیں اور جناب ایئرپورٹ سے جناب وہ جس کو مرضی لے کے ویزے کے بغیر چلے جائیں مری, اور مری کے اندر فجے کے پائے اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو وہاں پہ چلے جائیں. ساؤتھ افریقہ کے دورے کے اوپر آپ جاتے ہیں اور آپ کو بھنڈی کھانے کا دل کرتا ہے تو لیبیا فلائٹ پی آئی ہے کہ بھیج کے بھنڈی منگائی جاتی ہے. پھر وزیر یہ جو سربراہ ہوتے ہیں یہ اس قسم کے نہیں ہوتے جو عوام کا درد رکھتے ہیں. جو عوام کا درد رکھتے ہیں یہ وہ ہائی فائی گاڑیوں کے اندر توسا خانہ سے گاڑی تحفے کے طور پہ نہیں لے لیتے. یہ یوسف رضا گیلانی نے جو آپ کو تحفے کے طور پہ گاڑی دی تھی توشہ خانہ سے, جو غیر ملکی گاڑی تھی اور اربوں روپے کی تھی, اس کی ڈیوٹی آپ نے اس کو تحفہ پھر قبول بھی کر لی. پھر جو اس طرح کے سربراہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو صحیح سربراہ کہتے ہیں, وہ ججوں کو گاڑیاں جو ہے BMW اور یہ مرسڈیز گاڑیاں تحفوں میں نہیں دیتے جس طرح آپ نے افتخار چودھری کو دی تھی. پھر یہ نہیں ہوتا. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک طریقے سے رہنا ہے, اور کس طریقے سے رہنا ہے, سادگی اپنانی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی گردن کے اندر سریا نکلا ہوا ہے, اس طریقے سے آپ کسی سے جھک کے بات نہیں کر سکتے اور آپ کہتے ہیں کہ میں جناب ملک اور قوم کا خیر خواہ. اگر آپ ملک اور قوم کے خیر خواہ تھے تو آپ اس طریقے سے دھوکے سے نہ بھاگتے, آپ لندن جا کے نہ بیٹھتے, 28 دن کا کہہ کے آپ 1 سال نہ گزارتے. اور ماشاءاللہ جو لندن کی سڑکوں پہ آپ کی عزت افزائی ہو رہی ہے, وہ تو اگر اتنی بے عزتی ایک انسان ایک محلے میں کتے کی کرتے تو وہ کتا محلہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, لیکن یہ وہ غیرت مند اشرافیہ ہے کہ جن کو دن اور رات لان تان گالیاں گلوچ, محلے میں نکلنا مشکل, گلی میں نکلنا مشکل, کافی شاپ میں بیٹھنا مشکل, لیکن یہ ڈھیٹ لوگ ہیں, ڈھیٹ بنے بیٹھے ہیں. وہ عابد شیر علی جو یہاں پہ مریم نواز کی اور ان کی چمچا گیری کرتا پھرتا تھا, آج وہ بھی برطانیہ کے اندر روپوش ہوا بیٹھا ہے. اور جب ایک خاتون نے اس سے پوچھا کہ ہاں جی, تو کہتا ہے جی ہمارے کیسی عدالت میں ہم عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں, لندن میں بیٹھ کے عدالت کو تو فیس کر رہے ہیں, تم تو اشتہاری ہو چکے ہو سارے, تم تو وارداتی ہو چکے ہو سارے, تمہارے تو پوسٹر چھپ چکے ہیں. لیکن غیرت ان میں ہوتی ہے جن کی کوئی عزت ہوتی ہے, جن کے اندر عزت نہیں ہوتی ہڈ حرام قسم کے لوگ ہیں. امپائر کو ملا کے ساری زندگی کھیلا ہے. اب جناب مرد سے کسی سے پالا, ساری زندگی عورت سے مقابلہ کیا ہے نواز شریف نے بے نظیر بھٹو سے. اب مرد سے پالا پڑا تو لندن جا کے بھاگ کے بیٹھ گیا. ایک دفعہ مشرف سے پالا پڑا تھا تو اس وقت بھی یہ جا کے پیلس کے اندر بیٹھ گیا تھا. تو بات یہ ویورز کہ جتنا آپ ان لوگوں کے بارے میں ان کے گندے چہروں کے یقین جانے کے گھن آتی ہے, لیکن میں پھر بھی یہ سوچتا ہوں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے تو ان ٹی وی رپورٹروں پہ, ٹی وی اینکروں پہ بڑی حیرت ہوتی ہے جو ان کے انٹرویو لینے کے لیے ان کو میڈم اور کیا کیا کہہ کے اور ان سے انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں. یقین جانے کہ میں آپ کو ذاتی اپنی بات بتاؤں کہ اگر میرے سامنے کوئی میرے ملک کو گالی دے اور اگر میں کیمرہ مین ہوں تو میں ایک دفعہ کیمرہ اس کے منہ پہ ضرور مار دوں گا.
کہ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی اس ملک کو گالی دینے کی. کھاتے ادھر کا ہو, پیتے ادھر کا ہو, صرف حکومت کرنے کے لیے ادھر آتے ہو. ویورز, یہ نون لیگ کے لیے جو پاکستان ہے نا, یہ ایک قبرستان ہے. ان کے بچے باہر انگلینڈ میں, لندن میں, ان کی جائیدادیں باہر, ان کے کاروبار باہر, لیکن مردہ دفنانا ہے تو وہ جناب پاکستان. یعنی کہ پہلے انہوں نے اپنے باپ کو دفنانا تھا تو پاکستان, انہوں نے اپنی بیوی کو دفنانا تھا تو پاکستان, اب ماں کو دفنایا تو پاکستان. یعنی کہ انہوں نے تو پاکستان کو ایک قبرستان سمجھا ہوا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ رشیا کا جو صدر ہے گا پوٹن, اس نے کہا تھا کہ پاکستانیوں نے اپنے ملک کو ایک قبرستان سمجھا ہوا ہے. ساری زندگی باہر رہتے ہیں, کماتے باہر ہیں, کھاتے باہر ہیں, تمام کچھ ان کا کرتے ہیں, اور اس کے بعد دفنانے کے لیے پاکستان آ جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا, کیونکہ ویڈیو کا وقت پھر طویل ہو جائے گا. تو اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اور دوسری بات جو میں ہر دفعہ کہتا ہوں, ایک تو یہ خواتین کی مخصوص نشستیں جو ہے نا, یہ بالکل ختم ہونی چاہیے, بالکل ختم ہونی چاہیے یہ. اور یہ حکومت کو چاہیے کہ اس پہ قانون سازی کرے کہ یہ جو مخصوص نشستیں جو مفت کے اندر آ کے بیٹھ جاتی ہیں, اور حکومت پاکستان سے جناب یہ عوام کا جو پیسہ آئے گا ٹیکسوں کی صورت میں جو عوام دیتے ہیں, یہ تنخواہوں کی صورت میں گھر لے جاتی ہیں. منظور نظر عورتیں ہوتی ہیں, اور یہ جو سلیکٹڈ عورتیں ہوتی ہیں جو اس طرح کی آ کے بیٹھتی ہیں جی مخصوص نشستوں پہ, یہ آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کی خواتین ہوتی ہیں. اور ایک ان اخوانیوں کو اس ملک سے چلا جانا چاہیے. بس یہ بہت ہو چکا ہے ان کی, جیسے کہتے ہیں تقریباً 40 سے 45 سال ہو گئے ان لوگوں کو ہمارے ملک کے اندر. اب یہ اپنے ملک جائیں اور اپنے ملک کے اندر جا کے رہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا ویورز, اپنے گرد و جوار کا خیال رکھیں. کرونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اس لیے اپنے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو وہ کریں. 5 وقت نماز پڑھیں, وضو کریں, ہاتھ زیادہ سے زیادہ دھوئیں, ماسک کا استعمال کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام سننے والوں, دیکھنے والوں کو اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.